أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وكتابك. ربنا زدنا علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. So we had finished 55 جسمیں the last ayah. These things are not mentioned in Bible, so they were reluctant to believe in them. وہ جو وفد آیا تھا وہ اس پہ یقین کرنے کے لیے. بہرحال ان جنرل بھی ان آیتوں کی اہمیت ہے، اس وفد کے ذکر کو سامنے رکھ کے بھی اس کی اہمیت ہے. بہرحال عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جتنے غلط عقائد انہوں نے باندھ لیے تھے اس کو صحیح حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان لوگوں تک پہنچا دیا گیا، اور وہ قیامت تک یہی عقائد باقی رہیں گے، چاہے وہ ایمان لائیں یا نہیں لائیں. لیکن this is the حق. This is the حق. I think in after 2-3 ayahs there is a verse which says after 61 I think حق من ربک from where it is the fear of that will come. الحق من ربک اس کا جواب بھی آئے گا کہ یہی حق ہے. اوکے چلیے اس کا ایک کوئک ریویژن آپ کو بعد میں بھی کرنا ہے. 64 کے بعد سارے حضرت اس کو ذہن میں رکھیں کہ ہم اس کے پارٹس کر کے سمجھ رہے ہیں، اس کی تھوڑی گرامر سے بھی سمجھ رہے ہیں، تاکہ جو پریفکسز آ رہے ہیں، جو اس میں ضمائر آ رہے ہیں، پروناؤنز آ رہے ہیں، who are they referring, and without understanding that it is hard to understand Quran. تو ہم نے یہاں تک دیکھا تھا کہ اس قول اللہ this is the reporting speech اور یہاں سے reported speech ہے، ڈائریکٹ کلام ہے، اور اس پورے کلام کو مقولہ کہیں گے. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا مقولہ تھا، اور یہ 6 وعدے عیسیٰ علیہ السلام سے فرمائے تھے جس کے اوپر ان لوگوں کا بلیف نہیں تھا، جس کا بائبل میں ذکر نہیں. پہلا وعدہ یا عیسیٰ متوفی کا وہ رافیو کا الیہ. So this is one. ورافیو کا الیہ، یہ متوفی کا 3 معنی دیا تھا میں آپ کو. پھر رافیو کا دوسرا تھا، یہ تیسرا تھا من الذین کفروا وجعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا. This was the third one. کفروا الی یوم القیامت ثم الی مرجعکم فاحکم بینہم. Then you have to return. This was the 5th one. And فیما یحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون. یہ ہو چکی تھی بہت تفصیل سے
पूरा एक क्लास इस एक आयत को लगी थी. आप अपने तौर पे भी इसको देखें, because all of you are going to revise everything after completing verse number 64. So let me move to the next ayah. चलिए, is it there on your screen? ये has it come on your screen? मेरी आवाज जा रही है? कोई जी सर, आ गया. अस्सलाम वालेकुम सर, रिस्पॉन्स स्क्रीन क्यों में आ नहीं कर गया. रहा मेरे? चलिए, तो उससे मुझे मालूम है ना कि मैं खाली बोलता जा रहा हूँ, किसी तक आवाज ही नहीं जा रही. चलिए, दो आयतें हैं, 56, 57, 58, 59 भी इजी हैं. ये बिल्कुल बैजिनात में से हैं. यहाँ तक तो वाकयात हक उनको बयान हो रहा था. ये 55 जो हम कर रहे थे कि असल बात क्या थी, ईसा अलैहिस्सलाम आने के बाद उनके साथ उन्होंने क्या सलूक किया, क्या मकर किया, और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या तरकीब चली, ये पूरे इंफॉर्मेशन है. एंड दिस इज द रिजल्ट. ये 3-4 जो आयतें हैं, अगर अब भी वो ईमान नहीं लाते हैं तो दिस इज द प्रॉमिस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू तआला फॉर देम. जो भी इस हक बात को जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में बता दी गई, उसके ऊपर वो अगर ईमान नहीं लाते हैं तो इसके 61 कंक्लूडिंग आयत होगी, जिसमें फाइनल कोई बात होगी जिसको मुबाहला कहते हैं. वो सब इंशाल्लाह हम बात करेंगे मुबाहला क्या होता है. ये 2 या 3 आयतें, बल्कि 59 तक ही, दिस इज द वार्निंग. दिस इज द वार्निंग. ये जो हकीकत या हक की बात जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वही फरमाई गई थी, उसके बाद भी अगर वो ईमान नहीं लाते हैं तो दिस विल बी द रिजल्ट फॉर देम who will not believe in these verses. ये हक के ऊपर तो बिलीव नहीं करेगा, अल्लाह सुब्हानहू तआला आखिरत में और इस दुनिया में भी उसका क्या हशर करेंगे. ये वार्निंग, नजारत है इसमें. चलिए, कम ऑन, हु वांट्स टू वॉलंटियर दिस? एटलीस्ट 3-4 आयतें या जितना हो सकता है, बिल्कुल सिंपल आयतें हैं. देयर इज नथिंग डिफिकल्ट. वार्निंग है, जैसे ईमान वालों के लिए भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो ईमान नहीं ला रहे थे उनको भी वार्निंग दी गई थी. वार्निंग की आते हैं और बशारत की आते हैं. ईश्वर कोई बोल रहा है, चलिए, वो भी आते रहती है. तो दिस was only for that those Christians who do not believe in the previous verses, जो इल्म ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में दिया गया था, उस पे अगर वो बिलीव नहीं करेंगे तो अंजाम क्या होगा. ओके, कम ऑन, हु वांट्स टू वॉलंटियर? जो पिछली क्लास में नहीं पढ़े, इज देयर एनीवन न्यू वन? पिछली क्लास में कोई नहीं पढ़े थे? सबको क्या हो गया, सांप सूंघ गया या क्या हो गया? नो वन इज कमिंग फॉरवर्ड. किसी बात का जवाब नहीं है. सर, मैं अगर कोई नहीं कर रहा तो मैं कर सकती हूँ. अंसार, कैन यू स्टार्ट? अंसार, कैन यू स्टार्ट? अस्सलाम वालेकुम. मैं जरा गाड़ी चला रहा था. हेलो. चलिए, और कोई? हाँ, हेलो हेलो, ठीक है. जब तुम पहुंच जाओ अपनी जगह पे तो फिर इन्फॉर्म कर. और कौन है यहाँ पे? शाजिया है.
یہ بڑی سمپل اور بہت ہی آسان آیتیں ہیں، کوئی بھی کر سکتا ہے. پتہ نہیں ایک شازیہ کی آواز ہے لیکن شازیہ کر سکتے ہیں، اور کوئی مجھے اگر ملتا تو اچھا تھا. راشدہ come on شازیہ do it. سر شازیہ جی سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، فا جو ہے پھر یہ پیچھے سے جو آیت آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم پھر یوم قیامت میں ان کے بیچ فیصلہ کرا دیں گے. تو پھر فا جو ہے یہ ایک طرح سے اب اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ سنا رہے ہیں یا نتیجہ کہہ لیں گے کہ پھر آ رہا ہے کہ فا اما، تو جو کوئی ان اور ماں کا کانٹریکشن ہے. سر اس کا مطلب مجھے صحیح نہیں آ رہا کہ اما کا مطلب لیکن ہوگا یا جو کوئی ہوگا یا وہ جو نہیں لیکن تو اور اگر دونوں بھی نہیں ہوں گے، دونوں بھی نہیں، اگر دونوں بھی نہیں ہوں گے. دیکھیے جی سر. کنٹریکشن کے معنی اگر اردو میں کوئی ترجمہ اس کا ہو سکتا ہے تو جہاں ایسے الفاظ ہوتے ہیں جس میں لفظی معنی نہیں لیے جاتے بلکہ کنٹریکشن ہے، جہاں تک ان لوگوں کا تعلق جنہوں نے کفر کیا ان کا تعلق ہے، ان کے بارے میں فَأُصِيبُهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، اس کے بارے میں. تو یہ دو بار آئی ہے یہ آیت، 56 میں بھی ملے گی، 57 میں بھی. دونوں تمام آیتیں ہیں. 56 میں ایمان نہیں لانے والوں کا کیا حال ہوگا، اور 57 میں جو پچھلی باتیں بیان کی گئیں، جو صحیح آیت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بیان کیے گئے، وہ اس پہ ایمان لائیں گے تو ان کا کیا حال ہوگا. ایک نظارت والی آیت ہے، آنے والی بات کی آیت بشارت والی آیت ہے. سو اس کو ہم ایک کنٹریکشن ہے، فا سببیہ ہے، اما ایز فار ایز کا اس کا انگریزی میں ٹرانسلیشن ہوگا، اردو میں جہاں تک الذین کفروا. ٹھیک ہے، اردو میں بہت سارے اور الفاظ بھی استعمال کرنا پڑے گا، لیکن اب یہاں پر جہاں تک ان کا تعلق ہے. اب یہ کیا ہے جلد سے بتائیے. الذین کفروا، الذین اس میں موصول ہے، کفر اس کا صلہ ہے، اور اگر ہم اس کو الذین کو ہم اس دونوں طرح مل بھی کے کیا بولتے ہیں؟ مبتدا بن رہے ہیں، لیکن مبتدا صرف الذین ہوگا اور ویری کفر گڈ. اس کا. یہ تھوڑے سے صلہ دونوں مل کے بھی مبتدا ایک ہی چیز. جی یہاں سر. پر قائل الذین صلہ جو ہے بغیر اس کے اس میں موصول کے نہ صلہ ہوتا ہے نہ صلہ بغیر اس میں موصول ہوتا ہے، تو دونوں لازم و ملزوم ہے. تو صلہ اور اس کو ویسے کمپاؤنڈ کے انالیسس بھی کریں گے، اور دونوں مل کے اس کا مبتدا بن گیا اس پورے آیت کا، یہ آنے والے ٹکڑے کا. اب یہاں پر اس کا ٹرانسلیشن لیجیے، جہاں تک as far as those who disbelieve، ہے نا، مبتدا ہے کہ جو بھی اب انکار کرے گا. یہ یہاں پر کفرو انکار کرنے کے معنی میں وہ ایک ٹوٹل کافر بھی ہوتا ہے. ان معلومات سے انکار کرے گا، اس حقیقت سے انکار کرے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو کیسے پیدا کیا، پھر وہ گہوارے میں کیا باتیں کیے، ان کو کیا معجزات دیے گئے تھے، پھر ان کے ساتھ اقتدار والے کیا مکر کیے، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو کس طرح سے آسمان کی طرف اٹھا لیا اس وعدے کے ساتھ کہ دوبارہ دنیا میں بھیجیں گے اور اپنی نیچرل ڈیتھ وہ فوت ہوں گے. ٹھیک ہے، یہ اس کا مبتدا ہو گیا. اس کے پھر اس کے بعد کا ٹکڑا کیا ہے؟ فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا، یہ اس کا خبر ہے کیونکہ یہ قسمیہ جملہ ہے، تو اس مبتدا الذین کفروا اور اس کی خبر یہاں سے شروع ہو رہی ہے، اور یہ ایک فعلیہ جملہ ہے. اس کی جو خبر ہے وہ ایک فعلیہ جملہ ہے، اور فا جو ہے پھر سبب کے لیے آ رہا ہے کہ اب جب
کچھ بتا دیا گیا، اس کے بعد بھی اگر جو نہیں بلیو کریں گے، جو کفر کریں گے، اس سے انکار کریں گے، تو ان کا انجام کیا ہوگا؟ اب یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اُعَذِّبُهُم، اس میں ہے فعل فاعل اور مفعول، میں عذاب دوں ان کو. یس تو یہ میں تم کو عذاب دوں گا. سمپل بات ہے، اتنی چھوٹی بات ہے کہ ہر کوئی اس میں حصہ لے سکتا ہے، لیکن تو کیوں ڈرتے ہیں مجھے نہیں معلوم. چلیے، تو بالکل سمپل، بہت اچھا کر رہے ہو تم کہ یہاں پر پھر فا کیا ہے اور اس کا سبب، یہ سبب کیا ہے؟ الذین کفروا فاما الذین، جہاں تک لوگوں کا تعلق ہے جنہوں نے انکار کیا. اب یہ ان کے لیے نظارت والی آیت ہے جس میں ان کو ڈرایا جا رہا ہے، دھمکی دی جا رہی ہے، ان کا حشر کیا ہوگا یہ بتایا جا رہا ہے. پھر اعذبہم میں فاعل کون ہے؟ او جو ہے وہ فرسٹ فائل پرسن. ہے، فرسٹ پرسن، جو اللہ تعالیٰ کو ریفر کر رہا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف ریفر ہو رہا ہے. عذابا اس کا روٹ ورڈ ہے، اور ہم جو ہے وہ اس کا مفعول بھی ہے، جو کہ الذین کفروا کی طرف جا رہا ہے، اس کو ریفر کر رہا ہے ہم. ویری گڈ، ویری گڈ. عذابن چلیے، شدیدن، I will punish them. اور کیا پنش ہوگی ان کی؟ عذابن شدیدن. عذابن کا عذابن جو ہے اس کا مفعول مطلق بنے گا، اور ویری گڈ، ویری گڈ. اور اس یہ کی جو عذبہم عذابن آیا ہے تو اس کو مفعول مطلق کرتے ہیں. اور عذابن کی جو صفت وہ ہے، مطلق، مفعول مطلق. عذابن کی صفت بنے گی شدیدن، یعنی کیسا عذاب؟ تو شدید عذاب. پھر یہ وارننگ از ناٹ ویری ڈیفیکلٹ. یہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو ایمان نہیں لائے تھے، ایسے وارننگس ان کے لیے بھی آئے ہیں قرآن میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء میں سے بشیر اور نذیر بھی ہیں، کیا بشارت دینے والے ہیں اور ڈرانے والے بھی ہیں. تو یہ ان لوگوں کو ڈرایا جا رہا ہے جو الگ قسم کا عقیدہ رکھتے تھے اور ان کے پاس غلط بات پہنچی تھی، لیکن ان کو صحیح بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے صحیح علم عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دے دیا گیا. اب بھی اگر اس پہ ایمان نہیں لاتے ہیں تو اس کے لیے ایمان لانے کے لیے پہلے اللہ پہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانا اور قرآن پہ ایمان لانا، اس کلام پہ ایمان لانا، یہ ساری چیزیں اس میں آ گئی. So if they deny these verses، خالی ورسز سے ڈینائی نہیں کرنا ہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ کا آخری رسول ماننا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی ایمان لانا ہے. پھر توحید پہ قائم رہنا ہے. اللہ ایک ہے، ٹرینیٹی نہیں ہو سکتا، اور لم یلد ولم یولد ہے، ان کا کوئی بیٹا نہ انہوں نے، کسی نے ان کو پیدا کیا نہ انہوں نے کسی کو پیدا کیا. یہ سارے بلیف اس کے اندر اس چھوٹے سے ٹکڑے میں آ گئے. پھر ان کے لیے نظارت ہے کہ اگر وہ اب بھی کفر پہ قائم رہتے ہیں تو میں ان کو، یہ بہت اچھی انالیسس ہے. اب یہ کہاں پر عذاب ہوگا؟ پھر دنیا، یہ جار اور مجرور مل کے متعلق ہو رہے ہیں وَعَذِّبُهُمْ کے، جس میں دنیا، فی دنیا، فی جو ہے حرف جار، اور دنیا جو ہے وہ مجرور ہے، کیونکہ مبنی ہونے کی وجہ سے وہ یا آیا ہے، زبر نصب لے رہا ہے، لیکن یہ ویسے مجرور ہے. جار مجرور متعلق ہو رہا ہے عذاب اعذبہم کے، یعنی جہاں عذاب دیں گے وہ دنیا ہے. دنیا وَعَذِّبْهُمْ سے بالکل سمپل آیت ہے، بہت زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. ایسی نظارت کی آیتیں بہت قرآن میں ہم پڑھے ہیں، آگے بھی پڑھیں گے. اور صرف یہ ہے کہ پچھلی آیت تک صحیح معلومات دیے جا رہے تھے. پوری قصہ آپ 32 سے وہ پڑھ رہے تھے کہ بیچ میں زکریا علیہ السلام کہا گیا تھا کہ ان کی پیدائش کیسے ہوئی تھی، بلکہ ان کی والدہ کی پیدائش سے قصہ شروع ہوا تھا، اور پھر ان کی پیدائش، اور پھر ان کا دنیا میں آنے کا، ان کو کیا معجزات دیے گئے تھے، اور پھر وہ ان کے ساتھ کیا مکر کیا گیا اور اللہ نے کیا ترکیب کی. یہ ساری باتوں پہ ایمان لانا، اسی طرح سے اس پہ ہی عقیدہ رکھنا
ان کے لیے ضروری ہے. اینڈ دس از دا وارننگ کہ اگر ان باتوں سے آپ بھی انکار کرو گے تو دس از دا پرومس آف اللہ سبحانہ, دس از دا وارننگ آف اللہ سبحانہ وتعالی. یو ڈیڈ اے گڈ جاب. کوئی بھی ایسی ہر ایک کر سکتا ہے, لیکن اگر بچنے کی کوشش کریں گے تو پھر میں بھی بچنے کی کوشش کروں, ہے نا. وہ پھر میرا بھی فرض بن جاتا ہے کہ میں بھی پھر پڑھوانے سے بچوں گا اس سے. چلیے then what is the connection of this word? واو جو ہے حرف عطف ہے, جو کہ آخرت جو ہے وہ دنیا پہ معطوف ہو رہا ہے, کیونکہ دنیا میں بھی عذاب دیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ وعدہ کر رہے ہیں, اور آخرت میں بھی عذاب دیں گے ان کو. تو آخرت جو ہے وہ دنیا پہ معطوف ہو رہا ہے کہ ان کو عذاب ہوگا دنیا اور آخرت دونوں. بالکل ایسے ہی کلیئر سمجھ میں آئے گی, ورنہ جو ہے اگر اس آیت کو پڑھ کے ہم اس کا صرف ترجمہ پڑھ لیں تو نہیں, بلکہ اس کے ٹکڑے کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کس بات سے ڈرا رہے ہیں اس وقت کے وقت کو بھی, تمام کرسچنز کو بھی, دنیا میں جتنے نصرانی اور یہودیاں سب کے لیے, کہ کیوں آپ ایمان لانا ضروری ہے. اس لیے کہ جو غلط عقائد بن گئے تھے ان سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ختم کرنا چاہتے ہیں, اور عیسیٰ علیہ السلام کی جو اصلی بات تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی کے ذریعے لوگوں تک پہنچانا, ان کو وہ علم دینا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا مقصد ہے. اسی لیے وہ پورے واقعات کے بعد یہ نظارت کیا گئی کہ پہلی بات تو دنیا میں بھی عذاب دوں گا, والآخرت اور آخرت میں بھی. ٹھیک ہے, بالکل کریکٹ ہو گیا. چلیے اور اب تو اس کو ہم جی سر, اب جو حرفیات اور جی سر, اب جو اس کے ہے بعد وہ ربط بھی ہو سکتا ہے اور عطف بھی ہو سکتا ہے, کہ اللہ تعالیٰ کا مقولہ ہی چل رہا ہے, کہ اللہ تعالیٰ کی بات ہی چل رہی ہے کہ وہ دیں گے, اور پھر ان کے لیے ایک اور نظارت ہے کہ ما لہم من ناصرین, کہ نہیں ان کے لیے کوئی بھی مددگار. تو یہاں پر یہاں جو من ہے وہ ایک حرف جر نہیں ہے, بلکہ ایک ناؤن کی طرح ہے, جو کہ مطلب جس کا ایک کوئی, تو اس کو ہم مبتدا لیں گے ناصرین کو, کیونکہ یہ من جو ہے یہ نہیں بھٹک رہا ہے سر. ما لہم من ناصرین. جی سر, بہت اچھا سر یہ خبر نمبر 2 بھی بہت لے اچھا سکتے جا رہے تھے, یہاں کیا تھوڑا بھٹک رہے ہیں سر, خبر نمبر 2 ہے کچھ یہ. نہیں لیں بول کے دس از, خبر نمبر 2 ہے, اور ماں نگیشن ہے, لہم ان کے لیے, من ناصرین جار مجرور ہی ہے, وہ من والا نہیں ہے, من ہے, لیکن یہ those who help. Why? This is what is the importance of min nasirin. They believe that Jesus will help them in the hereafter. They will not be punished because of Jesus. وہ آج بھی بلیو ہے, اس وقت بھی بلیو تھا, ہے نا. انبیاء کو اتنا بڑا مقام دے دیتے تھے کہ وہ جو ہے اب ان کے بچانے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کچھ نہیں کریں گے, بیکاز دے ہیو بلیوڈ ان دیئر پروفٹ. تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہاں پر کوئی تم کو ان کا مددگار نہیں ہوگا, وہاں عیسیٰ علیہ السلام کوئی کام آنے والے نہیں. صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شفاعت کا وعدہ فرمایا ہے کہ آپ کو حکم ہوگا, بلکہ آپ کی دعا قبول کی جائے گی, اور آپ اپنی امت کے لیے شفاعت کریں گے. وہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں, اسی لیے کسی کو وسیلہ بناتے ہیں کہ شفاعت کا آپ کر رہے ہیں, آپ کا مقام بلند کر رہے ہیں, لیکن وہ چاہتے ہیں. جس کو نہیں چاہتے شفاعت ہو یا اس کو عذاب ہو تو پھر کسی کی شفاعت بھی نہیں آتی, اور پھر ایسے لوگوں کی شفاعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں کریں. وہ شفاعت کی بڑی لمبی چوڑی حدیث ہے, وہ سب کی شفاعت ہونے کے بعد بھی کئی مومن ایسے آئیں گے جن کے کاندھوں پہ اونٹ یا بھیڑیں ہوں گی, تو اس لیے کہ وہ ان میں سے زکوٰۃ نہیں دیتے تھے, اور پھر کہیں گے کہ آپ نے اتنے لوگوں کی شفاعت فرما دی, ہماری بھی شفاعت فرمائیے.
صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیں گے کہ تم نے ان کی زکوٰۃ نہیں دی اور جانتے بوجھتے احکام کے خلاف ورزی کی، اور میں تمہاری شفاعت نہیں کر سکتا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یہ ہزاروں بار ہم کہہ چکے ہیں، جہنم سے بھی سفارش کروا سکتے ہیں، زمین کے چپے سے بھی سفارش کروا سکتے ہیں، روزے سے بھی شفاعت کروا سکتے ہیں، نمازوں سے بھی شفاعت کروا سکتے ہیں، کرتے تو وہی ہے سب کچھ، لیکن کسی اور زمین کا ٹکڑا، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ زمین کا ٹکڑا گواہی دے کہ یہ میرے پر سجدے کیا کرتا تھا۔ جہنم کے گواہی دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ یہ آپ سے مجھ سے پناہ مانگتی تھی، اس لیے آپ اس میں اس کو مت ڈالیے، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا مزاج ہے، کرتے خود ہے نا، لیکن بشر کا ایک مزاج ایسا ہے کہ کہیں بھی ہو اگر وہ نہ بھی کرے تو وہ خود نمائی چاہتا ہے، اپنے آپ کو ظاہر کرنا چاہتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خصوصیت یہ ہے کہ سب کچھ وہ کرتے ہیں، رزق بھی دینے والے وہ ہیں لیکن وسیلے بنا دیتے ہیں، کسی کو کھلانے کا، کسی کی مدد کرنے کا حکم اگر کوئی نہ بھی کرے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے ہزار راستے نکال دیتے ہیں۔ وہ خوش قسمت ہے جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ موقع دیتے ہیں۔ تو اس میں خاص طور سے ان کا بلیف تھا کہ جسٹس اور عیسیٰ علیہ السلام will help them، انہوں نے سارے گناہ لوگوں کے خود اٹھا لیے اور چلے گئے، اب جو چاہے کر لو، صرف ان پہ بلیف ہے تو بس ہے، وہ قیامت کے دن عذاب سے لوگوں کو بچا لیں گے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں کلیئر بتا رہے ہیں کہ ان کی مدد کرنے والا نہ عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے، نہ موسیٰ علیہ السلام ہوں گے، نہ آدم علیہ السلام ہوں گے، نہ ابراہیم علیہ السلام ہوں گے، کوئی نبی کسی کی مدد، سب جو ہے نفسی نفسی کہیں گے، سوائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ آپ سجدے میں جائیں گے اللہ کے حکم سے اور پھر اپنی امت کی شفاعت فرمائیں گے، وہ بھی انہی لوگوں کی جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کرنا چاہتے ہیں۔ دس کوائٹ کلیئر، بہت سمپل آیت ہے، اس کا ارشاد نے بڑے اچھے ٹکڑے کیے، یہ فام الگ کر لیا، الذین کفروا کو مبتدا لیا، اس کی خبر یہاں پر آ رہی ہے کہ اگر اب بھی یہ صحیح معلومات ملنے کے بعد اگر وہ ایمان نہیں لاتے ہیں کرسچن، آج کے بھی، وہ وقت کے بھی، کوئی بھی، تو وہ جان لے کہ پھر میں ان کو عذاب دوں گا شدید، یہ صفت کے ساتھ عذاب ہے، عذاب مفعول مطلق ہے، کہاں پر؟ دونوں جگہ، دنیا میں بھی ان کے اوپر عذاب آئیں گے، عذاب آنے کے کئی طریقے ہیں، یہ پیس آف ہارٹ، پیس آف مائنڈ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا احسان ہے انسانوں کے اوپر، اگر وہ نہ ہو تو وہ بھی اللہ کا ایک عذاب ہے۔ دیکھنے کے لیے دنیا کی دولت ہوگی، ساری چیزیں ہوگی، لیکن اگر سکون، اطمینان قلب کو اگر نہ ہو تو کسی بھی طرف سے آ سکتا ہے، لیکن یہ اللہ کا وعدہ ہے، دنیا میں بھی عذاب ہوگا والآخرہ، اور آخرت میں بھی، یہ حرف عطف ہو کہ دنیا اور آخرت دونوں آ گئے، معطوف اور معطوف الیہ۔ اور پھر ما لہم من ناصرین میں خاص طور سے ان کا بلیف تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام، آج بھی ہے، تھا نہیں، آج بھی ہے کہ وہ سب کے گناہ لے لیے ہیں صرف ان کے اوپر بلیف کرنے سے، وہ بھی سن آف گاڈ کا بلیف کہ وہ ہماری مدد کریں گے۔ So this is this ayat very clear to you, Shazia and others, anyone else? Shazia جی کے سر، علاوہ اور کوئی؟ الحمدللہ۔ سر بالکل کلیئر ہے کہ ناصرین کا جن کا ذکر ہے، جو ان لوگوں کے ذہن میں تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے گناہ لے لیں گے اور کوئی ہماری آج بھی ہے، جی سر، آج بھی، آج بھی، بالکل، تو اس سے اللہ تعالیٰ نے اس کی نفی فرما دی تھی۔ آج بھی ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس کو دوبارہ ریپیٹ کسی سے کرانے کی ضرورت ہے، بالکل سمپل آیت ہے، اور کوئی بھی اس کو نہیں سمجھا یہ میں نہیں کہہ سکتا۔ کسی کو ضرورت ہے اس کو ریپیٹ کروانے کی؟ جی نہیں سید صاحب، سمجھ میں آ گیا۔ کسی کو ضرورت ریپیٹ کرنا؟ چلیے
بہت اچھا. Then we will move to the next آیت جو اس کی تمام آیتوں میں سے ہے. دوسرا اس کا بالکل اپوزٹ ہے. This آیت is the وہ نظارت کی آیت تھی, یہ بشارت کی آیت ہے. یہ بشارت. اب اگر یہ باتیں جو پچھلی آیتوں میں پورا صحیح واقعات عیسیٰ علیہ السلام, مریم علیہ السلام, کون ہے بھی اور کون ہے یہ جی میں ہوں. بیچ میں کسی کا مائک نہیں آن وہ ہے؟ میرا آن ہو گیا تھا, سوری. اب کر لیجیے. چلیے بشارت والی آیت کون کریں گے؟ دانش میں کروں؟ الرحمن آج کل کم آتے ہیں تو عمرین کرنا چاہتے ہیں تو کریے. اچھی اسٹڈی کر کے آئی ہے تو جی میں کوشش کر رہی ہوں, اسٹڈی تھوڑی کم کی ہے میں نے. سر میں کر لوں؟ میں کون ہے؟ سر میں فاطمہ. Come on, do it. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. Okay, بسم اللہ فاطمہ. الرحمن الرحیم. جی سر. اچھا جی سر میں بند کر دوں؟ چلیے ویری گڈ. جی نہیں بند ٹھیک ہے کریے. سر. سر چلیے کٹ رہی ہے آواز. کریے. وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, یہاں تک ہم لیں گے. پچھلی جو تھی وہ نظارت والی تھی آیت, تو یہ جی سر پہلے وہ اماں کو الگ کر, چھوٹے چھوٹے ٹھیک ہے ٹکڑے سر. کر کے قرآن کو سمجھیے, ٹھیک ہے سر. ہے نا. جی وہی معنی جو پچھلی ٹھیک ہے سر. آیت میں تھے وہ اماں کے, یہاں پر ٹھیک ہے بھی. سر. میں اور جی اس کا ترجمہ وہی ہے. جی as far as people are concerned, جی وہاں پر as far as those people are concerned, ہے نا, جہاں پر انکار کرنے والوں کا تھا ان کے لیے نظارت. اب اس کے بعد جہاں تک ایمان لانے والوں کا تعلق ہے ان کو کیا جی ملے گا, ان کے ٹھیک ہے. ساتھ کیا ہوگا, وہ تفصیل تو ہے. سر جو دونوں جی سر تمام ہیں, واؤ ایک جو ہے, دوسرے کی ضد ہیں. ٹھیک ہے جی. ہاں. تو سر یہ واؤ جو ہے اس کنیکشن کو جی بھی ہے, کنیکشن عطف بھی بھی کہہ ہے, سکتے ہیں, اس کو کچھ بھی عطف ہو. بھی کہہ سکتے ہیں, کیونکہ پہلے نظارت تھی تو اب بشارت ہے. تو اما جو ہے یہ کانٹریکشن ہو گیا, اور لیکن یہاں ہم ہے کہ جہاں تک تعلق جیسے پہلے تھا جہاں تک. پھر الذین آمنو اسم موصول ہے, اس کا صلہ ہے آمنو, تو یہ اسم موصول اور صلہ ملا کے اس کو ہم پھر مبتدا لیں گے, جس میں آمنو جو ہے الگ ہم نے تو آمنا سے ہے, اور اس میں بھی فعل فاعل ہے کہ جو وہ ایمان لائے. اب عطف آ گیا, واؤ عطف ہو گیا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں, وہ جو ایمان لائے اور عمل الصالحات, یعنی کہ جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں. پھر ان کے لیے اب یہ ان کی دونوں شرط. یہ آمنوں میں کیا کیا باتیں آ گئی ہیں؟ آمنو میں اب فعل یہ اور پورے فاعل آ گیا ہے. الذین آمنو جو ہے وہ مبتدا ہے, اور اس پہ عطف ہو گیا ہے واؤ عطف, معطوف ہے عامل الصالحات جو کہ الذین آمنو پہ ہے. یہ پورے قرآن کا مزاج ہے, جو ابھی ہم کل ایک حدیث پڑھیں گے انشاءاللہ فرائیڈے, جس میں ایمان کے بارے میں, اور یہ دو چیزیں لازم اور ملزوم ہیں ایک دوسرے کے لیے. صرف زبان سے ایمان لانا نہیں, بلکہ ایمان اعمال سے بھی ظاہر ہو. پورے قرآن میں دونوں ایک ساتھ آتے ہیں. صرف کلمہ شہادت پڑھ لیا, کلمہ رسالت پڑھ لیا تو پھر وہ پورے مسلمان نہیں ہو گئے, بلکہ ان کا پھر عمل بھی اسی کے مطابق ہوگا. تو whole Quran, there are these two things will come always together. صرف آمنو نہیں ہوتا, بلکہ اس کے بعد عطف اور عمل الصالحات کی بھی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ دوسرا گروپ ہے جو ان باتوں پہ خاص طور سے یہاں پر, لیکن ان جنرل بھی ہو سکتا ہے یہ مومنین کے لیے. لیکن اس آیت میں چونکہ کنیکشن چل رہا ہے تو اہل کتاب سے خطاب ہے, یا اس وفد جو نجران کا تھا ان سے خطاب ہے, کہ اب جو بھی ان باتوں پہ جو 33 سے کہاں تک یہ 54 تک ہم پڑھے تھے یا 55 تک پڑھے تھے, اس کے اوپر جو انکار کرے گا اس کو عذاب ملے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وہاں کوئی نبی ان کا یا رسول ان کی سفارش کرنے والے نہیں. ہاں البتہ جو ابھی ان باتوں پہ ایمان لائے اس کے ساتھ عمل بھی کرے. ہاں پھر
جی سر، وہ عمل الصالحات یعنی کہ وہ عمل کیے کیسے، صالحات یعنی کہ صفت ہو گئی عمل کی کہ نیک عمل کی. آگے ہم چلتے ہیں فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ. فا جو ہے وہ یہ خبر ہو گئی ہے الذین آمنو کی کہ ان کے لیے کیا ہے. خبر نمبر 1 ہے کہ فا اس کو ہم لے لیں گے نتیجہ تن یا بسببیہ. یوفیہم وہ پورا کریں گے ان پہ، یعنی کہ فعل فاعل اور مفعول ہے اس میں. وفا جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہے، یا پہ یو جو ہے ریفر کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے. ہم ان لوگوں کے لیے ہے جو الذین آمنو ہیں وہ عمل الصالحات ہیں، اور وہ پورا کیا کریں گے. یہ کل والی آیت میں بھی یہ بات آئی تھی، متوفیو کا والا لفظ آیا تھا، وہاں 3 معنی بتایا تھا. جی سر. اب یہاں پر زندہ کرنے کے معنی نہیں ہیں. جی نہیں، موت دینے کے معنی نہیں. I will make you die یا پھر I will وہ معنی نہیں ہے، بلکہ یہاں پر وفا کے معنی the complete reward ہے نا. جی یہ اجور ہم کہاں سے نکلا ہے، اس کا سنگولر کیا اجرا، ہے؟ اجارا اس ویری میں گڈ. پلورل ہے واو کی وجہ سے. اسی سے اجرا سے اجر اسم بن گیا، جی اور اسی سے اجور اسم کی ان جمع، کے اجر، مضاف اور ان مضاف کا ہے. جو اجر ہے، جو بھی نیکی کریں گے ایمان کا بھی اجر ہے اور عمل صالح کا بھی اجر ہے نا. اور وہ ہم ایک حدیث پڑھنے والے ہیں، اس میں بھی یہ جو ایمان ہے، ایمان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70 شاخیں، اس کی 70 شاخیں ہیں ایمان کی، 70 شاخیں. اور اس کی سب سے ادنا شاخ کسی راستے سے دوسرے کو تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا بھی ایمان کی شاخ ہے، ایمان کی شاخ ہے. تو اس طرح سے تفصیل سے ہم پڑھیں گے ایمان کے بارے میں. بہت پیاری حدیث جبرائیل آنے والی ہے اس فرائیڈے انشاءاللہ. چلیے، یہ کہ بشارت ہے، ان کا کوئی عمل ضائع نہیں ہوگا. لیکن یہاں پر صرف پچھلی آیتیں ہم پڑھتے ہیں تو قرآن سے ہم کو یہ بھی ملتا ہے کہ ہم صدقات کرتے ہیں، وہ عمل صالح ہے، لیکن اس کے اندر ریا اگر آ جائے، احسان اگر آ جائے، دوسرے کو تکلیف اس سے پہنچتی ہے، اس کو جھڑکی دیں، اس کو نچلا دکھانے کی کوشش کریں، وہ عمل صالح ضائع ہو جاتا ہے. اس لیے ہم پچھلے فرائیڈے کو ایک حدیث کمپلیٹ کر رہے تھے، انما الاعمال بالنیات. جو بھی نیت کریں گے کہ یہ اللہ کے لیے خالص کر رہے ہیں تو کسی پہ طنز نہیں کریں گے، کسی کو جھڑکی نہیں دیں گے، بلکہ اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ یہ ہم کو اس کا وسیلہ بنایا، یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہوگا. تو اسی صورت میں وہ عمل ہی قبول ہوگا. قرآن کی دوسری صورتوں میں ہم یہ پڑھ کے سورہ بقرہ میں خاص طور سے کہ اگر وہ کوئی ایذا اس کے ساتھ لگی ہوئی ہو نیک عمل کے ساتھ، تو وہیں پر وہ حبت ہو جاتا ہے، وہ عمل صالح شمار ہی نہیں ہوتا. ایک عمل ہوگا خالی، اس کا کوئی اجر نہیں ہوگا. لیکن یہ آمنو عامل الصالحات، نیک نیتی سے اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کرو گے تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا وعدہ ہے کہ they will get the full reward. They will get there is a full reward for them. ان کے ریوارڈ میں، ان کے اجر میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی، تو پورا پورا ثواب ان کو دیا جائے گا. ویری گڈ کمان اجورہم. جی سر، اجورہم پھر اس کے مضاف بعد مضاف ہوا علیہ، ہے تو سر یہ بھی مفعول کہیں گے، اس کو مفعول ٹو کہیں گے، اجورہم مضاف مضاف علیہ مل کے یوفی کا. یہی مل کے بن رہا ہے جی یو آفی. ہاں، یہ مفعول ہے جی اجورہم، یہ جی مفعول بھی ثانی. جی بالکل بالکل جی سر. صحیح. آگے واللہ لا یحب الظالمین، یہ وا جو ہے یہ حرف ربط ہے. اب اس میں ایک اسم ہے، اس کی خبر دی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس میں مبتدا ہے، لا یحب الظالمین اس کی خبر ہے، جس میں خبر میں یحب حبا سے ہے، یا پہ شو پہ اس میں یہ اللہ کے لیے ہے، وہ نہیں محبت کرتا ظالموں سے. تو بس یہ خبر اس میں مثلا فعل ہے یہ یحب بس. اور
ظالمینہ جو ہے سر پھر یہ اب یہ ظالم یہ ہو گیا مفعول. آپ کسی کو تکلیف پہنچا دیے، کسی کو تھپڑ مار دیے، کسی کو گالی دے دیے تو آر یو ظالم؟ قرآن میں یہ لفظ عام طور پہ وہ ظلم کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، لیکن عام معنی اس کے کیا ہے؟ جو ظلم شرک کیا ہے؟ کریں گے جیسے جو وہ شرک کرتے نفس، ہیں. ہم کئی بار ویری گڈ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس لفظ کو عام طور پہ شرک کے معنوں میں لیا ہے. شرک نفس کے اوپر بہت بڑا ظلم ہے، اور ہم بہت جگہ پڑھ کے آئے ہیں، سورہ نساء میں بھی پڑھے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑے سے بڑے گناہ بھی توبہ سے معاف کر دیتے ہیں، یا پھر جو ہے معاف کر دیتے ہیں، لیکن شرک کو معاف نہیں کرتے. ہاں وہ بھی توبہ سے معاف ہو جاتا ہے اگر کوئی مشرک ہے وہ ایمان لاتا ہے تو وہ بھی معاف ہو جاتا ہے، لیکن ایمان لانے کے بعد شرک نہیں اس کو کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ ظالم عام طور پہ، اور یہاں پر بھی شرک کے معنوں میں ہے جو بھی عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہے گا یا ٹرینٹی میں شامل کرے گا تو وہ دراصل شرک کر رہا ہے. تو اسی لیے اس میں نظارت بھی ہے، اور ایک چیز ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی بھی محبت نہیں کرتے، کبھی بھی پسند نہیں فرماتے شرک کرنے والے. بہت اچھا آپ نے کیا. چھوٹی سی آیت ہے دانش الرحمن، آپ اس کو ریوائز کر دیجیے، ریپیٹ کریے جلدی سے جیسے اس میں ایک بات کبھی آمنہ نے کیا. ایکسکیوز می سوری، مجھے ہمیشہ کنفیوز ہو جاتا ہوں یہ دو ناموں میں. فاطمہ نے جیسے کیا. یس دانش، جی سر. دانش آر یو دیر؟ جی سر میں بالکل ہوں یہاں پہ. یہ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ بہت اچھی آ رہی ہے، بڑی اچھی سریلی آواز ہے. کے لیے وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. اب اس میں جو ذکر ہوا کہ وَأَمَّا الَّذِينَ، پہلی والی آیت کے ساتھ اسی سیم پیٹرن پہ وَأَمَّا کو الگ کر لیتے ہیں، اور الگ پھر کرنا. وَأَمَّا جو ہے جی جیسے پیچھے فَأَمَّا کا آپ نے ذکر کیا تھا اسی وزن پہ یہاں پہ نظارت سے بشارت والی آیت آ گئی. الذین آمنوا، الذین اب اس میں جو ہے وہ اس میں اشارہ کے ساتھ ہم لیں گے، اور آمنو جو الذین ہے اشارہ نہیں ہے، الذین اشارہ نہیں ہے، اس میں موصول کہتے ہیں. ذالکا ھذا ہے نا، ہاؤلا، یہ سب اس میں اشارہ ہے، لیکن الذین اس کا ایک خاص نام ہے، اس میں موصول جس کے ساتھ ایک صلہ ہوتا ہے. اشارہ جو ہوتا ہے اس میں مشارون الیہ ہوتا ہے، ایک مرکب ہے جس کا نام اس میں اشارہ اور مشارون الیہ، اور یہ ایک الگ مرکب ہے جس میں اس میں موصول اور اس کا صلہ. الذین خالی کوئی معنی نہیں رکھتا جب تک کہ وہ جو معنی کون، پھر اس کے اس ساتھ کے صلہ آگے ہے گا آمینو. چلیے، یہ دونوں مل کے آمین و عامل الصالحات کے کیا بن گئے؟ تو یہ یہ پورا پورا جو ہے وہ اس کا پھر ہم کہہ دیں گے کہ مبتدا بن جائے گا، کیونکہ اس میں ویری گڈ. موصول آیا تو ساتھ اس کا صلہ آیا، تو وہ پوری مبتدا کے ساتھ جملہ اسمیہ کی شکل بن جائے گی. اور اس اور یہاں سے پھر کیا بن گیا؟ اس کی خبر خبر بن گئی. ویری گڈ. چلیے، بہت اچھا، خبر بن گئی. خبر کی انالیسس کر کے بتا دیجیے جلدی. خبر وہ 3 آیت بن گیا. تو کرنا چاہیے. وَفِيهِمْ أُجُورَهُمْ، اور یوفیہم، فَيُوَفِّي یوفی کل تھے آپ کلاس آخر میں وہ آیت ہو رہی تھی، اس کے 3 معنی بتایا تھا. وفا سے ہی ہے، اس کے معنی موت دینا، نیند دینا، یا پھر جو ہے پورا دینا. اب یہاں پر جو معنی ہیں نہ موت کے ہیں نہ نیند کے ہیں، بلکہ پورا، اس لیے کہ اس کا جو مفعول آ رہا ہے اجورہم، یا ہم کیا ہے یہ؟ تو یہ الذین کی طرف اشارہ کر رہا ہے جو ایمان والے ہیں اور جو نیک اعمال کرتے ہیں. اس کا گرامیٹیکل پوزیشن کیا ہے یہاں پر؟ ہم کی ضمیر یقیناً الذین آمنوا وعملوا الصالحات ہے،
युआफीहिम में मफूल बनेगा ये उसका। हाँ ये एक हो गया, क्या दिया जाएगा? उजूरहुम, उजूरहुम उनका अजर, और उजूरहुम उनका अजर माने उनका अजर माने उनके नेक अमाल का और ईमान का पूरा पूरा अजर उनको दिया पूरा जाएगा। किया जाएगा। ठीक है, जी। वेरी गुड। फिर उसके बाद वाह से एक अलग जुमला अलग शुरू हो रहा जुमला है। इस्मिया आ गया, फिर उसमें बाद जो है उसमें अल्लाह उसका मुब्तदा हो गया, वाह को यहाँ पे हम रब्त कहेंगे, वल्लाहु ला युहिब्बुज़ ज़ालिमीन। खबर आ गई, खबर पूरी है ला युहिब्बुज़ ज़ालिमीन, जिसमें नफी आ गई कि अल्लाह ताला जालिमों को शिरक करने की, जैसे आपने एक्सप्लेनेशन की, उनको पसंद नहीं करता। और युहिब्बु को मैं अगर देखता हूँ तो या जो है वो हबबा इसका जो है वो रूट वर्ड बनेगा, और अल्लाह के लिए इस्तेमाल हो रहा है तो वाहिद थर्ड पर्सन के साथ आया, अज़्ज़ालिमीन उसका मफूल हो गया। चलिए बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए ऐसे ही करते रहिए तो थोड़ी बहुत जो डिफिकल्टी है वो दूर हो जाएगी इंशाल्लाह। अब बहुत सिंपल आयते हैं और इसमें बहुत ज्यादा कोई तफसीर भी नहीं है, लेकिन इतना जरूर समझना चाहिए कि 54 तक हकायक बताए गए, उसके बाद ये उनके लिए वार्निंग और गुड टाइडिंग की दो आयतें आ गई कि एक में उनको बताया गया कि ये हकायक के बाद भी अब ईमान नहीं लाते हैं तो फिर अल्लाह के अज़ाब के लिए तैयार हो जाओ। अगर ईमान लाते हो और सही अकीदा इन आयतों के मुताबिक ईसा अलैहिस्सलाम का रखते हो और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान लाते हो, ईमान के साथ अमल साले भी करो, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की बशारत है, खबरी है कि उन तमाम लोगों को जो ईमान लाए और नेक अमल भी किए उनको उनका अमाल का। लेकिन अगर उनको उनकी नीयत में फर्क होगा या उसमें कोई रिया आ जाएगी या उसमें किसी को तकलीफ पहुंचने का अमल होगा तो अल्लाह सुब्हानहू तआला इस दुनिया में ही ऐसे अमाल को हबत फरमा देते हैं, वो नेक अमाल में नहीं लिखे जाते हैं। आई थिंक इज इट वेरी क्लियर। एक बात सर अभी भी करूं? और जी युवफ़ीहिम, ये जी फेरे मारूफ कोई है और या कुछ? फिर मजहूल है? युवफ़ीहिम दिया जाएगा, उनको अजर दिया मजहूल, जाएगा, यस मजहूल है, मजहूल। जी सर। मजहूल है, ये भी गिवन। चलिए ना 58, ये भी बहुत छोटी सी आयत है और सर मैं कंटिन्यू करूं? ये आप कर सकते हैं तो करिए जरूर। जी सर मैं कोशिश करता हूँ इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ालिका नतलूहु अलैका मिनल आयाति वज़िक्रिल हकीम। अब इसमें जो ज़ालिका अभी को सबसे पहले इशारा, मुझे एक बात बताइए कि ये जो लफ्ज है ये क्या है, ज़ालिका क्या है इसमें इशारा और ये किसको रिफर कर रहा है, इसी आयत में क्या चीज को रिकर कर रहा है? जो पिछली आयतों का पूरा ग्रुप आया है उसको रेफर कर रहा है। वेरी गुड। चलिए वो पूरी बातें कि जितने भी बातें ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में 33 से 54 तक बताई गई, वो सारी बातें ये कहीं और से नहीं हैं बल्कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि ये, चलिए आगे नतलूहु चलिए। अलैका, अब ये मुशारा ले आ गया, ज़ालिका जो था वो इसमें इशारा था, उसका मुशारा ले जो है वो नतलूहु आ गया, और नतलूहु के बाद उसमें अलैका। क्या क्या है नतलूहु में, क्या क्या है? नतलूहु में फाइल, फेल और मफूल तीनों चीजें हैं। इसमें जो ना है वो जो या ताना हमने किया था मफूल के, उसमें अल्लाह ताला अपनी तरफ रेफर, मतलब अल्लाह ताला जो मुखातिब हैं वो कह रहे हैं, और जो रूट वर्ड का है तालाहा, जो कि खुद का बानी भी रखता है, भी रखता है, और जी चलिए हु मफूल होगा।
کون ہے ریفرنگ ٹو واٹ؟ نتلوہو یہ انہی آیتوں کی طرف آ رہا ہے. ذالکہ ویری گڈ ویری گڈ ویری گڈ، ہے نا. ہم ان کو پڑھ کے سنا. اب دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے وہی، اور یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم پڑھ کے آپ کو سنا رہے ہیں. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یا کلام کی بلاغت ہے کہ اب ہم سب کو معلوم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ڈائریکٹ آپ کو سنا نہیں رہے تھے. بیچ میں جبرائیل علیہ السلام تھے، ان کا کام بھی یہی تھا کہ ہر نبی کے پاس اللہ کا کلام لے کے جاتے تھے. صرف ڈائریکٹ کلام موسیٰ علیہ السلام سے ہوا تھا، اسی لیے ان کو کلیم اللہ بھی کہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہوا ہے، لیکن وہ صرف اسرا میں جو معراج کی رات تھی اس میں ہوا تھا. لیکن جتنے بھی ہیں یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہیں جو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی فرما رہے ہیں، لیکن اس کو بالکل ڈائریکٹلی اپنے پہ لے رہے ہیں. یہ بلاغت ہے. اب اس میں بھی بعض لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ وحی کے ذریعے تمام باتیں آتی تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم پڑھ کے سناتے ہیں. یہ کلام کی بلاغت ہے، اس کے معنی نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ڈائریکٹ وہی فرما رہے ہیں، بلکہ جو پروسیس ہے وہ اپنی جگہ ہے. جو جبرائیل علیہ السلام کے تھرو وہ آیتیں آپ تک پہنچتی تھی اور آپ ہی پڑھ کے سناتے تھے آپ کو، اور آپ کے ذہن نشین ہو جاتی تھی. تو اب یہ تمام جو آیتیں، پورا قصہ جو موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کا سنایا گیا 33 سے یا 32 سے 54 تک، یہ سب آیتیں یہ اس بات کی بھی تصدیق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سے سن کے نہیں فرما رہے ہیں، کہیں سے پڑھ کے نہیں فرما رہے ہیں، بلکہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبرائیل علیہ السلام، حالانکہ ایسے معنی کہیں نہیں نکل رہے ہیں، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں نتلوہ علیکہ. یہ علیکہ کیا ہے، اور یہ کا کی ضمیر قدر جا رہی ہے. سکا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، اور علیکہ علیکہ جار مجرور بولتا متعلق بالکل، مگر کا تو مجرور نہیں ہے نا، علیکی ہونا چاہیے تھا. سب وہ اپنی حالت برقرار رکھتا ہے. کا اور اس طرح کے ہم نے اسماء پڑھے تھے جو ویری گڈ. جتنے بھی ضمائر ہیں وہ جی کبھی بھی اپنی حالت، اگر علیکی کہیں گے تو مؤنث کے لیے ہو جائے مونس گا، کے لیے. ہے نا. اسی لیے علیکہ. بہت اچھے، ویری گڈ، یو آر ڈوئنگ اے گڈ جاب، ہے نا. یہ تمام باتیں جو اوپر دو وارننگ اور گڈ ٹائڈنگ کے بعد، بشارت اور نظارت کے بعد یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی امی ہیں. نہ آپ نے کسی سے سن کے یہ باتیں بتائی، نہ کہیں سے پڑھ کے یہ باتیں بتا رہی ہیں، بلکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو وحی کی جا رہی ہیں، پڑھ کے سنائی جا رہی ہیں آپ کو. اور اب یہ کیا ہے، من یہ آیتیں دیز آر الآیاتی فرام دا ورسز. جار مجرور ہو گیا، بالکل ورسز میں سے ہیں. جار مجرور ہوا یہ، اور اس کے آگے عطف کے ساتھ جو وا آیا انہی کو ذکر الحکیم بھی کہا، اور وہ بھی مجرور ہوئے من کی وجہ سے. ذکر الحکیم کیا ہے، یہ پورا اور ذکر ذکر الحکیم مضاف مضاف الیہ بنے گا. صحیح. ذکر، ذکر کے لیے حکیم اس کی حکمت والا، حکمت اس کی صفت ہوئی پھر. ہاں صفت اور ذکر الحکیم. اب یہ پورے کا پورا کس کے لیے آیا، ذکر الحکیم پورے کا پورا کس چیز کے لیے آیا؟ کلام پاک کو ریفر کرے گا، پوری آیتوں کو. ویری گڈ ویری گڈ ویری گڈ. آپ بہت اچھے ہو جا رہے ہیں دانش، کیوں سمجھ میں نہیں آیا میرے. آپ کی دعائیں سے. بہت الحمدللہ. اچھا، آپ نے ذکر الحکیم، یہ سے قرآن پاک کو ریفر کر رہا ہے. من الآیات، ان آیاتوں میں سے ہے جو قرآن میں نازل کی گئی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے وحی کی گئی ہیں. تو دس از دا پروف دیٹ دیز انفارمیشن آر فرام اللہ سبحانہ تعالیٰ.
ہے نا، کہ ان کو یہ یقین دلا رہے ہیں کہ وہ کسی سے سن کے کہیں پڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعات نہیں بتا رہے ہیں، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں صحیح کیا معلومات تھیں، صحیح کیا بات تھی، وہ جو ہے آپ کو وحی کی گئی اور وہی چیز آپ ان کو بتا دی. اور اس کے بعد کی جتنے آیتیں، یہ قصہ پورا ختم ہو جائے گا 64 پہ، شاید اس سے آگے بھی 64 پہ. اس کے بعد پورا کئی آیتیں آپ کو دکھیں گی جس میں یا اہل الکتاب یا اہل الکتاب، پورا اہل کتاب، جیسے سورہ بقرہ میں یا بنی اسرائیل ڈائریکٹ خطاب تھا یہودیوں سے، ویسے ہی ڈائریکٹ خطاب اہل کتاب سے. اور اس صورت کی خصوصیت ہے کہ یہ اس کی بہت ساری آیتیں سورہ بقرہ میں جیسے یا بنی اسرائیل تھا، یہاں پر دوسرا بڑا گروپ ریلیجن کا نصرانیوں سے خطاب ہے جن کو اہل الکتاب یا اہل الکتاب کہتے ہیں. چلیے بالکل کلیئر ہو گیا کہ من الآیاتی و ذکر الحکیم، من الآیاتی قرآن کی آیتوں میں سے، یہ آیت سے مراد پھر یہی آیت ہے جیسے آیت نمبر 58 ہے نا، بس یہ آیتیں بھی قرآن کی آیتوں میں سے آیتیں ہیں، دیٹ از coming from Allah subhanahu wa ta'ala through Jibreel alayhi salam. You did a good job. You did a good job. Is there anyone who can repeat this? دانش نے تو پہلی بار پڑھا، بہت اچھا کیا. پڑھ سکتی ہوں میں سید؟ رپٹ ایک منٹ میں پہلے کون بولے تھے؟ میں پڑھ سکتی ہوں. ہمرین سے پہلے کون بولے تھے؟ ڈاکٹر قاضی. ڈاکٹر قاضی تھے. جی. Come on, do it. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذالکا نتلوہ علیکا، ذالکا جو ہے وہ اس میں اشارہ ہے، اور Very good. نتلوہ جو ہے وہ مشاعرن علیہ ہے. نہیں یعنی سوری یہ میں ہاں نہیں کوئی بات نہیں، اشارہ، صحیح یعنی اس میں اشارہ ہے. اشاروں نے یعنی جی اس میں اشارہ ہے یہ، اور یہ جو ہے نتلوہ مطلب وی ریسائڈ اللہ. پہلے ذالکہ کیا ہے وہ ذالکا بتائیے، اس میں اشارہ، اس کے بعد وہ ہے کس کی؟ وہ جی اس میں اشارہ آیات، ساری آیاتیں جو ہم نے ابھی پڑھی ہیں ان کے لیے ہے، 33 سے 54 تک. 54 تک. ویری گڈ. ہاں اور اب یہ آیتیں کیا ہیں؟ نتلوہ جو ہے یہ اس میں ہے فعل فاعل. فاعل جو ہیں وہ اللہ، اور ریسائٹ مطلب وی ریسائٹ مطلب اللہ ریسائٹ کر رہے ہیں. اور ہو ہو ان کی طرف، آیات کی طرف پھر. ویری گڈ. چلیے. اور پھر اللہ کا از جار مجرور متعلق نتلوہ، اور علیکہ میں پھر اگین یہ کاف پہ زبر ہے کیونکہ یہ ضمیر اپنا پوزیشن مینٹین کرتا ہے، اپنا سائن مینٹین کرتا ہے، تو یہ زبر ہے انسٹیڈ آف زیر. اینڈ دین ریفرنگ ٹو علیکہ ریفرنگ ٹو کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ ویری وسلم. گڈ. یہ بھی بتانا، آپ یہ بھی بتانا. بہت اچھا. اینڈ دیز آر فرام جی من الآیاتی، یہ پھر اگین جار مجرور ہوگا، اور یہ بھی پھر انہی کو ریفر کر رہا ہے جو آیات ہم پڑھ کر آئے ابھی. ویری گڈ. وَذِكْرِ الحکیم، اس یہ ہے وا از اینڈ ذکر الحکیم کا ہے کہ یہ قرآن کی طرف ریفر کر رہا ہے. ویری گڈ. حکمت والا ذکر، حکمت. حکمت والا ذکر ہے نا، حکیم کے معنی حکمت والا، الحکیم حکمت والا ذکر، اس کی طرف سے. بہت اچھے. ویری گڈ. گڈ انڈرسٹینڈنگ. ماشاء اللہ. ایسے ہر ایک آگے بڑھے. کم از کم مجھے خوش تو مت کریے، لیکن میری دعائیں تو لے لیجیے. پڑھ کے ہر ایک کوشش کرے کہ وہ اپنے
جی صلاحیتیں بتائیں. الحمدللہ سمجھ آ رہا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سمپل آیت ہے. Who wants to do it? بالکل جلدی. میں کر لے Is سکتا there ہوں، any ابھی میں volunteer? پہنچ گیا ٹھکانے پہ، تو اگر آپ بولے تو. چلیے چلو. بسم اللہ اوکے الرحمن الرحیم. ان مسئلہ عیسیٰ عند اللہ کا مسئلہ آدم. یہاں تک ایک ٹکڑا لے لیں گے ہم، اور یہ ہے انا کا جملہ ہے، اور اس کا اسم مسئلہ عیسیٰ لیں گے، اور اس کی خبر کا مسئلہ آدم لیں گے. اور عند اللہ جو اس میں عند اللہ ہی کیا ہے؟ یہ ظرف مکان اور مضاف الیہ ہے. عند اللہ. ویری گڈ. تو بے کا شک مسئلہ کیا ہے؟ کا مسئلہ جو ہے یہ کا مسئلہ یہ مثال کی مانند بولے تو یہ اس کو حرف جاری لیں گے. ہاں، جار مجرور. جار مجرور. تو بالکل. بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک اسی طرح ہے جیسے آدم علیہ السلام کی مثال. ویری گڈ. آدمہ کا کیا مقام ہے؟ آدمہ جو ہے عیسیٰ پہ وہ معطوف ہو رہا، بدل ہے. بدل. جی عیسیٰ کی مثال نہیں بدل نہیں ہے، بلکہ آدم علیہ السلام کے. ویسے بہترین آپ نے کیا کہ انا کا جملہ ہے اور اس میں مسئلہ عیسیٰ. اب یہ بالکل اور زیادہ کھل کے بتا رہی ہے. وہی 54 جو آیتیں ہم 33 سے کرے تھے، اس میں ایک آخری کیل ہے کہ مزید عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، کہ جیسے تخلیق اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہوتی ہے، آدم علیہ السلام کو تو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، ان کے صرف والد نہیں تھے، اسی لیے لوگوں نے سن آف گاڈ کہنا شروع کر دیا. لیکن یہ ایک آخری وضاحت بالکل کلیئر مثال کے ساتھ دی جا رہی ہے، وہ یہ کہ آدم علیہ السلام کے تو ماں اور باپ بھی نہیں تھے، اللہ نے اپنے دست قدرت سے ان کو بنایا تھا، اور پھر اس کے بعد ان کو کن کہا تھا تو وہ بشر ہو گئے، اس میں روح آ گئی. اب یہاں تک بالکل ایک مثال دے دی جو فائنل مثال ہے، کہ جو انکار کرتی ہے، رد کرتی ہے اس بلیف کو جس میں لوگوں نے 3 بلیف بنا لیے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بشر کے بھیس میں زمین پہ آئے. ایک بلیف ہے ان کا. دوسرا اللہ کا بیٹا ایک بلیف ہے. ٹرینیٹی ایک بلیف ہے. چوتھا جو ہے وہ نارمنس ہیں جو یہ بلیف کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی یا پیغمبر ہی تھے. So this is the final explanation of عیسیٰ علیہ السلام. ان کی مثال آدم علیہ السلام کی طرح ہے. تو ان کی مثال آدم علیہ السلام کی طرح ہے، یعنی یہ پیدائش کے بارے میں صرف کہا جا رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کن سے پیدا کیا، آدم علیہ السلام کو اپنے دست قدرت سے، ہے نا، مٹی سے پیدا کیا. جی. دونوں کی آخری بھی جیسے دوسرے دنیا میں آئے وہ ایک نیچرل ایک طریقے سے آئے، مگر عیسیٰ علیہ السلام اور آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام ڈیفرنٹ آئے، تو وہ مثال. پھر اس کے بعد دوسرا ٹکڑا لے لیں گے، خلقہ من تراب. کیا ہے یہ؟ یہاں تک خلقہ میں کیا یہ جملے فعلیہ خبریہ ہوا. اس میں خلقہ میں فعل فاعل اور مفعول ہے. خلقہ اس کا روٹ ورڈ ہے، وہ پیدا کیا، وہ ریفر کر رہا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو، اور ہو کی ضمیر جا رہی ہے آدم علیہ السلام کی طرف. اور من ترابن ہے یہ مرکب جاری متعلق خلقہ. تو وہ پیدا کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا مٹی سے. ویری گڈ. یہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف تو نہیں جا رہی ہے نا؟ نہیں، یہ نہیں جا رہی. نہیں جا. چلیے پھر یہ سما کیا ہے؟ سما پھر یہ حرف ربط ہے. کس قسم کا حرف ہے؟ حرف ربط لیں گے. نہیں، سما ہم طور پہ حرف ہے، لیکن کب استعمال ہوتا ہے؟ when something happens after a gap.
کوئی چیز ہوتی ہے اس کے گیپ کے بعد دوسری چیز ہوتی ہے تو وہاں پر حرف استعمال ہوتا ہے جو بعد کے کانسیکوینسز کو بتاتا ہے. پہلے تو تراب سے ان کی تخلیق فرمائی، پھر اس کے بعد کہا کہ کن اور فیکون، ہے نا. جی ثم قال له کن فیکون. نتیجے کے طور پہ یوز کر سکتے ہیں سما. نتیجہ نہیں، کوئی بھی ایکشن اس کے بعد کوئی گیپ سے دوسرا ایکشن ہوتا ہے تو وہاں پر ہی سما استعمال کرے گا. نتیجے کے لیے صرف حرف فا استعمال ہوتا ہے. تو اس کو حرف فا گیپ بولیں گے. جی ایک حرف ہے جو آفٹر اے گیپ ایک چیز پہلے تو تخلیق فرما دی، لیکن آدم علیہ السلام میں جب تک روح نہیں پھونکی گئی تھی وہ بشر نہیں تھے بلکہ خالی پتلا تھے. اور جب پتلا تھے اس وقت ابلیس کو اور ملائکہ کو آپ کے سجدہ کرنے کا حکم نہیں ہوا تھا، بلکہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے روح پھونکی اسی وقت کہا گیا کہ وسجدو، اس کا سجدہ کرو. چلیے یہ گیپ کے بعد کیا ہوا؟ قال لہو کن فیکون. یہ پھر ٹکڑا قالا میں کیا کیا ہے؟ قالا میں فعل اور فاعل ہے اور وہ کہا، اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے وہ جو قالا کا لہو میں سبجیکٹ ہو ہے. کی ضمیر، لہو میں ہو کی ضمیر آدم علیہ السلام کی طرف ہے، اور ویری گڈ. یہ مل کے جو ہے یہ مرکب جاری لے لیں گے اس کو لہو مرکب اس کے جاری. بعد پھر یہ ٹکڑا کیا ہے؟ کون کیا یہ ہے؟ کن جو ہے فعل امر ہے، ہو جا، اور مخولہ بھی ہے. مخولہ بھی پہلے امر بھی ہے اور مخولہ اللہ بھی ہے. سبحانہ تعالیٰ کا اللہ مخولہ سبحانہ تعالیٰ نے سے ہو جائے، قول ہے ہو اللہ جانے سبحانہ بشر. تعالیٰ فرما رہے کن. تو پھر فا جو ہے یہ حرف نتیجہ ہے، یکون میں پھر فعل اور فاعل ہے تو وہ ہو گیا. ہو جا فاعل کون ہے؟ فاعل جو ہے اس آدم علیہ السلام. اچھا یکون ساری ہو گیا بالکل صحیح ہاں ہے، بالکل صحیح. جی آدم علیہ السلام بشر بن گئے. اوکے ماشاء اللہ. وی ڈیڈ 56 57 کیا کرے نہیں معلوم کہاں سے شروع کر رہے تھے ہم. 55 کر لیے تھے. 3 یا 4 آیتیں ہوئی جو بالکل سمپل تھی، اور یہ اس کے بعد 60 آئے گی. دیٹ ول ٹیک سم ٹائم، اور وہ تھوڑی سی مشکل آیت ہے، لیکن اگر آپ گھر سے اس کو دیکھ کے آئیں تو یہ بھی بہت نیکسٹ کلاس میں ہم کریں گے. وہ فائنل آیت ہے اس مباحلے کی، اس واقعے کی، نجد کا جو وفد آیا تھا اور ان کو ساری باتیں یہ خطبے میں سنائی گئی تھی. پھر اس کے بعد ایک آخری صورت تھی، اس کے بعد مزید کوئی بحث کی بات نہیں تھی. اس پورے آیتوں کا خلاصہ یہ جو ہم 33 سے یہاں تک پڑھتے آئے ہیں اس آیت کے اندر ہے کہ that was the final step to conclude the arguments and everything. ہے نا، وہ تھوڑا ٹائم لے گی، لیکن اگر دیکھ کے اس کے ٹکڑے کر کے تھوڑا سا اسٹڈی کر لیں تو وہ بھی بہت آسان ہو جائے گی آپ کے لیے انشاءاللہ. چلیے بہت اچھا آج ہم نے کیا. اینڈ یو ہیو لرن. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی ہماری کوششوں کو قبول فرمائے، ہمارے علم میں اضافہ کرے، قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے، فہم عطا فرمائے، اور اس کو صحیح سمجھنے اور قرآن کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حقوق میں پہلا حق تو یہ ہے کہ ہم خود پڑھیں، سمجھیں اور اپنی زندگی میں اس کو رائج کریں. جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں اپنے عقیدوں کو درست کریں، اور پھر جس تک ہماری بات پہنچ سکتی ہے جو بھی ہم سے متعلق ہیں ان تک اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے. خاص طور سے ایسا گھنٹے 1.5 گھنٹے کی کلاس کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کی کوئی بات ہر وقت کسی کو بھی کسی بھی حالت میں، خاص طور سے اپنی اولادوں کو یا پھر اپنے سے جو متعلق ہیں جس کے پاس علم نہیں ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ اللہ کے کلام کو دوسروں تک پہنچائیں. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.